सदर ट्रंप को निशाना बनाया गया है और सदर ट्रंप पर हमला हुआ है, व्हाइट हाउस पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है और उसमें क्या नुकसान हुआ और हमलावर कौन थे, सारी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि सुपर पावर, दुनिया का वाहिद सुपर पावर अमेरिका और उसके सदर को 2 दफ़ा 1 महीने के अंदर-अंदर निशाना बनाया जा सके और जो हमलावर हैं, वो उनसे चंद गज़ के फ़ासले पर मौजूद हों और ये सब कुछ कैसे हुआ? पिछला जो हमला हुआ था, उसमें तो गिरफ़्तार कर लिया गया था और इस बार क्या हुआ, उस सारी सूरत-हाल से आपको आगाह करते हैं। लेकिन पहले ज़रा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि मामला क्या है और ये सूरत-हाल ये है कि ईरान के साथ एक डील बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंग-बंदी हो जाए और एक अमन मुआहदा हो जाए। और चूँकि इस वक़्त ईरान की बहरी नाकाबंदी की हुई है, ईरान ने आबना हरमुज़ बंद किया हुआ है और ईरान अमेरिका की शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी बात पर कायम दाइम है और फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो मुतअद्दिद दौरे ईरान के कर चुके हैं। इसी तरीके से मोहसिन नकवी, उनके ख़ुसूसी एलची, वो भी मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। इस्लामाबाद में एक टॉक्स का, एक मुज़ाकरात का दौर हुआ था, वो बेनतीजा रहा था। उसके बाद फिर दूसरा दौर होना था, वो नहीं हो सका। तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़्यादा इस्लामाबाद, रावलपिंडी को बंद रखा गया, लॉकडाउन किया गया, लेकिन ना ही ईरानी वफ़द आया और ना ही अमरीकी वफ़द को जाने का मौका मिला। उसके बाद बैकडोर चैनल पे ये सारे चल रहा है। तो ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सदर ट्रंप पर 2 दफ़ा हमला हो चुका है, वो इससे जुड़ा हुआ लगता है अब, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट जो हम एक चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी हैं। और इस वजह ये है कि ईरान को लेकर अमेरिका के अंदर भी डिवीज़न मौजूद है और फिर इसराइल ख़ास तौर पे नेतन्याहू, इसराइल जो है वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि ईरान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहिदा हो, अमन मुआहिदा हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो। क्योंकि अगर अमेरिका की ईरान के साथ मुस्तकिल जंगबंदी हो जाती है, तो फिर अगर इसराइल मुस्तक़बिल में कोई हमला करता है, तो उसमें फिर अमेरिका को उसमें कूदना बहुत ज़रा सोच समझ के कूदना पड़ेगा। और इसराइल ये समझता है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई अमन मुआहिदा हो गया और इस सूरत में नेतन्याहू की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसका जो एक एजेंडा है, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा, वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए नेतन्याहू भी इसको अपोज़ कर रहे हैं और पिछले दिनों ये बात भी आई कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख़ जुमलों का भी तबादला हुआ, तल्ख़ी हुई और ये भी ख़बरें आती रही हैं। तो बहरहाल आज ये हुआ कि जब कल फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो ईरान का दौरा करके वापस पहुँचे, तो मुतज़ाद इत्तलात आ रही थीं। आईएसटीआर ये क्लेम कर रहा था कि मुआहिदा हम ये दौरा कामयाब रहा और बहुत जल्द जो है वो पेशरफ़्त होगी। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब मुबारकबादें वसूल कर रहे थे और मुबारकबादें दे रहे थे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसकी तरफ से जो इत्तलात आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि अभी किसी किस्म का ना ही कोई मुआहिदा हुआ है और अभी सिर्फ़ एमओयू जो है, एमओयू की हद तक कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ पे एग्री हैं और बाकी इख्तिलाफ़ात हैं। एमओयू भी नहीं, एमओयूज़ भी साइन नहीं हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको मफ़ाहमती याददाश्त कहते हैं। तो मफ़ाहमत की याददाश्त पे भी अभी तक चीज़ें नहीं हुई। क्योंकि ब्रेक थ्रू यही है कि ईरान अपना जो एटमी प्रोग्राम है वो सीज़ कर दे, फ्रीज़ कर दे और जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दे। तो ऐसी कोई इत्तला है नहीं। बहरहाल इसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एक मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, जिसकी हतमी तफसीलात उस वक़्त ज़ेर गौर हैं, जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये दावा किया। और सदर ट्रंप ने ये दावा किया कि एक मुआहिदा जो है वो करीब-करीब हम उसके पहुँच चुके हैं। लेकिन हतमी मंजूरी के लिए अमेरिका, ईरान और दीगर मुतल्लिका ममालिक के दरमियान अभी गुफ्तगू होना बाकी है। उसके बाद फिर सदर ट्रंप को जो टेलीफ़ोन कॉल सदर ट्रंप की ने की, उसमें तकरीबन 8-10 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से उनकी बात हुई और फिर अलग से नेतन्याहू के साथ बात हुई। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं,
اس میں جو بات ہوئی اوول آفس میں، انہوں نے کہا جی کہ میں موجود ہوں، اور اوول آفس میں سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے بات ہوئی، متحدہ عرب امارات کے محمد بن زید سے بات ہوئی، قطر کے امیر سے بات ہوئی، پاکستان اور ترکی کے صدر سے بات ہوئی، مصر کے صدر سے بات ہوئی، اردن کے صدر سے بات ہوئی، بحرین کے صدر سے بات ہوئی، اور لیکن پاکستان کے میں ان کی بات ہوئی سید عاصم منیر شاہ سے۔ تو یہ تفصیلات انہوں نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ میں بتائیں، ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے پوسٹ کیا کہ ان سربراہان سے میری بات ہوئی ہے، اور سید عاصم منیر واحد فوجی جنرل تھے جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات چیت کا محور جو ہے وہ ایران اور ایک مجوزہ مفاہمتی یادداشت تھا، مجوزہ مفاہمتی یادداشت MOU، اور جو امن کے قیام سے متعلق ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے بھی علیحدہ طور پر بات چیت ہوئی ہے، جسے انہوں نے مثبت قرار دیا۔ ان کے مطابق معاہدے کی حتمی تفصیلات اس وقت زیر غور نہیں، اور جلد اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کے تحت آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیا جائے گا، جو عالمی تجارت کے لیے ایک نہایت اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا جی، اور اس ٹویٹ کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہو گئے۔ اور اس میں ہوا یہ کہ پھر خبر آئی وائٹ ہاؤس کے حوالے سے، پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وائٹ ہاؤس میں حملہ ہو گیا ہے، اور حملہ اس وقت ہوا، وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا، اور حملہ تقریباً 30-40 گولیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ چلیں، اور فائرنگ کی آواز گونجنے لگ گئی، اور اس کے بعد پھر سیکرٹ سروس والوں نے آ کر صورتحال کو سنبھالا، اور اس میں باقاعدہ طور پہ تمام صحافیوں کو وہاں سے پھر محفوظ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے وائٹ ہاؤس میں، اور اپنے امور جو ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے، پیچیدہ ہو گئے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ ہیں امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ بہت ہی سینیٹر لنزے گرہم ہیں، ریپبلکن ہیں، اور وہ بہت تگڑے سینیٹر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، ان کی طرف سے یہ آیا کہ ایرانی حکومت کو قائم رہنے دینے کا کوئی بھی معاہدہ خطے کے تنازعات پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہوگا، اور یہ اندر سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی کہ امن معاہدہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، ایران میں رجیم چینج ہونا چاہیے، ایران کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی سینیٹر لنزے گرہم نے یہ کہا کہ اگر ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے نے اس کی حکومت کو زندہ رکھنے اور وقت کے ساتھ مضبوط ہونے کا موقع دیا تو اس کا مطلب ہے لبنان اور عراق کے تنازعات پر پٹرول ڈالنا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے لبنان میں حزب اللہ اور عراق میں شیعہ ملیشیا کو بہت مضبوط کرے گا۔ اور لنزے گرہم نے یہ کہا کہ امریکی صدر کے اعلان کے بعد یہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صدر ٹرمپ نے جیسے ہی کہا کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں تو فوراً لنزے گرہم جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اپوزیشن کی اس سارے معاملے کی۔ تو جب یہ ہوا جی تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد اگلا کام ہو جاتا ہے، اور وہ کام ہوتا ہے جناب صدر ٹرمپ پہ وائٹ ہاؤس پہ فائرنگ کی خبر آتی ہے، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے پوری دنیا میں۔ اور یہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے وائٹ ہاؤس میں موجود متعدد صحافیوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ سیکرٹ سروس کے جو ارکان ہیں انہوں نے صحافیوں کو محفوظ عمارت میں منتقل کیا اور وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کی حفاظت کی گئی۔ اور پھر امریکہ میں جو BBC کے امریکہ میں پارٹنر ادارہ جو ہے CSP نیوز، اس نے یہ بتایا کہ 15 سے 30 کے درمیان گولیاں چلائی گئیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بندوق بردار تھا، ایک ہی رائفل تھی، ایک ہی گن تھی، اور سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کے قریب جا کر ان پر فائرنگ کی کوشش کی گئی، اور ایجنٹوں نے بھی پھر جوابی فائرنگ کی، یعنی کہ جھڑپ ہوئی ہے حملہ آور میں اور امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹس میں، اور ان کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور دونوں کو ہسپتال پھر لے جایا گیا، اور بعد ازاں
سیکرٹ سروس نے مشتبہ حملہ کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی، یعنی جو حملہ تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا، جو پچھلا حملہ تھا 1 مہینہ پہلے جو ہوا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہی لاک ڈاؤن کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً یہ 7 بجے تک لاک ڈاؤن رہا، اور صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا، ان کی حفاظت کی گئی جیسے پچھلی دفعہ کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جی ڈونلڈ ٹرمپ سے ابھی تک انہوں نے کہا کہ جی یہ فائرنگ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے رہائشی بلاک میں اس وقت موجود تھے صدر ٹرمپ جو ہے جب یہ معاملہ ہوا، اور جو پچھلا واقعہ ہوا جی اور نامہ نگاروں کا شائعہ تھا، اور اس میں بھی یہ فائرنگ کی گئی، اور صرف 1 ماہ کا جو ہے درمیان میں پیریڈ ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر آئی تھی کہ جو سیکرٹ سروس جو ہے وہ مشتبہ، آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی لیکن ہلاک کر دیا گیا مشتبہ شخص جو ہے۔ یہ تو معاملہ آ گیا آپ کا امریکہ کے۔ اب اس کو جوڑا جا رہا ہے جی، کیونکہ ظاہر ہے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی معاملات ڈیل کی طرف جاتے ہیں اور مذاکرات کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ 1 مہینہ پہلے بھی یہی تھا کہ صدر ٹرمپ نے تمام صحافیوں کو بلایا تھا، نامہ نگاروں کو، اور کھانا دیا جا رہا تھا، اور ایک کامیابی کی طرف ایک نیا فیز شروع کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا ایونٹ جو ہے وہ نظر ہو گیا اس حملے کی۔ آج بھی جب اس وقت جب کہ خبر آئی اور صدر ٹرمپ خود بتا رہے ہیں کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ایم او یو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور پھر ان کے تمام اسلامک کنٹریز جو جڑے ہوئے ہیں اس سارے تنازع سے، ان سربراہان سے بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو جانا، تو اب اس وقت خبر جو ہے وہ ایران کے ساتھ معاہدہ، وہ جو ہے مذاکرات، وہ ڈسکس نہیں ہو رہی، اب یہ خبر ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ ہوا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے تھی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو، اچھا ان ساری ٹیلی فون کالز کے بعد نیتن یاہو سے الگ سے فون پہ بات ہوئی صدر ٹرمپ کی، اور اس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے صدر ٹرمپ نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور آگاہی کے بعد پھر جو ہے معاملہ جو ہے وہ پھر آگاہی کے بعد پھر نیتن یاہو سے بات ہوئی، نیتن یاہو کو بھی ساری بات بتائی ہوگی، لیکن اس سے پہلے چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ اسی معاملے میں ایران امریکہ جو مذاکرات ہیں اسی ایشو پہ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخی بھی ہوئی ہے، تلخ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر یہ لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو حملہ کیا گیا ایران پہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے، امریکی صدر ٹرمپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں انہیں الجھایا اور ان کو رام کیا، کیونکہ اس سے پہلے خبریں آ چکی ہیں کہ اس سے پہلے جو صدر امریکہ تھے جو بائیڈن، ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی تھی نیتن یاہو نے، اس سے پہلے صدر اوباما تھے ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں صدور نے نیتن یاہو کے اس گیم پلان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ کام کر دیا، اور یہ تو ہے جناب اب تک کی صدر ٹرمپ والا معاملہ۔ اب آتے ہیں ذرا ایران، یہ جو ہے وہ چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں، تو اس طریقے سے جو معاہدہ ہے وہ بھی اب لگتا ہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو چیزیں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ بھی ان کو بھی دھچکا پہنچے گا، کیونکہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں فارم 47 کے، انہوں نے بہت ہی اس کو لے لیا، شاید اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا کہ فائرنگ ہو چکی ہے وائٹ ہاؤس میں، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت جلد جو ہے وہ مذاکرات کا جو اگلا دور ہے اور وہ جو معاہدے پہ دستخط ہونے ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے، اور ہم بہت جلد اگلے دور کی میزبانی کریں گے۔ اس خوشی کا بھی اظہار کیا جناب شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس دوران یہ واقعہ ہو گیا، اور پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ آ رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ آئیں گے، معاہدہ ہوگا، اور یورینیم جو ہے وہ لے جایا جائے گا، لیکن تقریباً 2.5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد بھی نہ ہی صدر ٹرمپ آئے پاکستان، اور نہ ہی نائب صدر آئے، اور نہ ہی کوئی اور آیا، بلکہ وہ ساری کی ساری مذاکرات کی میز ہی الٹ گئی۔